बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद TM और मैं हूं तारिक महमूद। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला कुलभूषण यादव के हवाले से अब से कुछ देर कबल सुनाया गया। पाकिस्तान को कितनी कामयाबी हासिल हुई है, एक्सपेक्टेशंस क्या थी, और उसके हवाले से जो फैसला आया उसके ऊपर अब उसको किस तरह से देखा जा रहा है। मेरे पास एक बहुत ही ऐसा पैनल जिनको आप सुनना चाहेंगे, जिनकी गुफ्तगू मेरे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी कानून के अहमर बिलाल सूफ़ी साहब, साबिक हाई कमिश्नर मोहतरम जनाब अब्दुल बासित साहब और साबिक सेक्रेटरी डिफेंस मोहतरम खालिद नईम लोधी साहब। अहमर बिलाल साहब, इस वजह से मैं कोई तमहीद बांधे बगैर आपकी तरफ जाना चाहता हूँ कि ये जो फैसला आया है कितनी कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है। लीगल टर्म्स में अगर हम कहेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है या कहीं कहीं हमें झटका भी लगा इसको? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ हाफिज साहब कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कामयाबी है। जो तसव्वुर किया जा रहा था या स्पेकुलेट किया जा रहा था वो ज़रा इससे वर्स सिचुएशन थी, जिसमें तासुर ये बन रहा था कि शायद हमारी तरफ ये मामला आए कि हम एक्सेस देने का सोचें और साथ साथ जो कन्विक्शन है उसको भी अनल कर दिया जाए या कलअदम करार दे दिया जाए। इंडिया ने जो कुछ मांगा था वो तो बहुत ज़्यादा अपनी गोल पोस्ट उन्होंने बहुत ही बढ़ा ली थी कि इसको वापस इंडिया भेज दिया जाए इसकी कन्विक्शन सेटिसाइड करके, तो वो तो दूर दूर भी उसका नामो निशान भी नहीं है। और बैनुल-अक़वामी अदालत ने इंडिया को कुछ टेक्निकल रिलीफ डिक्लेरेशन के ज़रूर दिए हैं, लेकिन अमलन तमाम रिलीफ पाकिस्तान को दे दिया है और ये बेसिकली कह दिया है कि पाकिस्तान कुलभूषण यादव को कंटिन्यूसली रिटेन करे, ना उसकी सज़ा को अनल किया है, ना उसको वापस भेजने की जानिब कोई इशारा भी किया है, पाकिस्तान को सजेशन तक नहीं दी, ना ही ये कहा है कि जिस अदालती प्रोसेस से गुजर कर उसकी कन्विक्शन हुई है उसमें कोई सुकम है। सो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, गैर मामूली कामयाबी है और इसके लिए पाकिस्तान के तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, पाकिस्तान की लीगल टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, क्योंकि उन्होंने मेरा ख्याल है इसके अलावा और भी बहुत डॉक्यूमेंटेशन जब कोर्ट में फाइल कर दी जो इंटरवेंशन से मुताल्लिक थी, जो इंडियन इंटरवेंशन इनसाइड पाकिस्तान FIR, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स और दूसरे कवायफ और दूसरी तफसीलात जब कोर्ट के सामने रखी तो उससे कोर्ट के जहन में एक परसेप्शन डेवलप हो गया कि ये शख्स एनिमी एलियन है। पाकिस्तान की लॉ की नज़र में ये एनिमी एलियन की लीगल डेफिनेशन में आता है, जो आइन में लिखा हुआ है कि उसको कोई एंटाइटलमेंट नहीं है फंडामेंटल राइट्स की भी। सो जब वो एनिमी एलियन की कैटेगरी में है तो फिर ये देखना कि उसको काउंसलर एक्सेस दी जाए या ना दी जाए ये भी पाकिस्तान का ही काम है, ये भी उन्होंने पाकिस्तान को ही कहा है कि आप रिव्यू करें। और दर हकीकत अगर आप पैराग्राफ गालिबन 127 पढ़ें तो पाकिस्तान ने ये तो खुद ऑलमोस्ट ऑफर कर दिया था कि हम चाहें, हमें इस पर कोई हेजिटेशन नहीं है अगर कोर्ट हमारी जानिब रजू करके हमें कहे कि हम इसको रिव्यू करें। सो इन अदर वर्ड ये तो एक तरह की कंसेंट देने के बाद पाकिस्तान को वही रिलीफ मिला है जो पाकिस्तान ने ऑफर भी किया था। सो इस लिहाज से पाकिस्तान की प्लीडिंग्स और पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है उससे मकबूलियत मिली है और मेरा ये ख्याल है उसकी बहुत बड़ी वजह इंडियन इंटरवेंशन के सबूत का परसेप्शन है। सो ये जो कोर्ट है इसने, और साथ साथ जो इंडियन अटैक था जो पैराग्राफ 136 में बहुत था कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, उनके निज़ाम में शदीद नुक्स हैं और वो ड्यू प्रोसेस के मुताबिक नहीं है। अब उसका इम्पैक्ट ये भी खतरा था कि उन तमाम टेररिज्म से रिलेटेड कन्विक्शंस और उन लोगों पर हो सकता था जो इन अदालतों ने जिनको सजाएं दी हैं। तो दर हकीकत ये एक लॉफेयर अटैक था, यानी कि लॉ का इस्तेमाल करते हुए, कुलभूषण का सिंबल यूज करते हुए पूरा अटैक था पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी पर लोकली भी। सो वो अटैक रिबफ हो गया है, वो अटैक ब्लंट हो गया है। तो मैं समझता हूं कि इसकी बहुत कामयाबी और इसकी देर पा कामयाबी ये है कि पाकिस्तान ने अब फॉर एवर डॉक्यूमेंट कर लिया है इंटरवेंशन से मुतालिक शहादतों को जो इंडिया में मुलव्वस जिसमें पाया गया है। अब वो दुनिया के सबसे मोहतरम कोर्ट के वेबसाइट का हिस्सा बन चुकी हैं और पाकिस्तान उन चीज़ों का इस्तेमाल जब दिल चाहे कर सकता है किसी भी बैनुल-अक़वामी फोरम पर। जी बासित साहब, अहमद भाई की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा जी कि ये तो हमारी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, हम इतनी तवक्को नहीं कर रहे थे जितनी हमें कामयाबी। अच्छा, ये बड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक अजीब है बात कि अगर आप इंडियन टेलीविज़न वहाँ का मीडिया देखें तो वो क्लेम ये कर रहे हैं कि इंडिया की जीत हो गई है। आज
پاکستان کو بری طرح شکست ہو گئی، اور ہمارے ہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کامیابی ہو گئی۔ میرے خیال میں یہ رویے ہمارے ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمیں جو چیزوں کو ہے صحیح تناظر میں دیکھنا چاہیے اور کوشش یہ رہنی چاہیے کہ آگے حالات ٹھیک رہیں۔ دیکھیے بنیادی معاملہ کیا تھا اور ہماری کنٹینشن کیا تھی۔ بنیادی معاملہ یہ تھا کہ ہمارا سارا جو کیس تھا کونسل ایکسیس کے حوالے سے، دیٹ واز آن دا بیسس آف آور بائیلیٹرل ایگریمنٹ 21 مئی 2008 پیرا 6 کہ یہ جو ہے سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ ویانا کنونشن اس پہ اپلائی نہیں ہوتا، ہمارا جو بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ یہ بنیادی جو ہے معاملہ تھا، اور اسی کو لے کر بھارت ICJ گیا تھا، اور ان کے خیال میں کہ جب ہم اس کو اٹیک کریں گے بائیلیٹرل ایگریمنٹ کو، کونسل ایکسیس کو، تو شاید یہ کیس ری اوپن ہو جائے۔ اس حد تک بلال صوفی صاحب کی بات درست ہے، لیکن جہاں تک کونسل ایکسیس کا معاملہ تھا، چونکہ ہم نے سارا کیس اپنا بلڈ کیا تھا اور اسی وجہ سے ہم نے کونسل ایکسیس نہیں کی تھی، اور ہمارا خیال یہی تھا کہ جو ہمارا بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے وہ ٹیکس پریسیڈنس اوور the Vienna Convention, اور it is not in conflict with the Vienna Article 36 of the Vienna Convention. ICJ نے جو آج اپنی ججمنٹ دی اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ جو پری ایمبولر پیرا ہے بائیلیٹرل ایگریمنٹ کا، وہ بڑا کلیئرلی اس بات کا تحفظ دیتا ہے ایون دوز پیپل اریسٹڈ انڈر اسپیوناج اور سبورشن، ان کو بھی کونسل ایکسیس کا تحفظ دیتا ہے۔ تو یہ بڑا انہوں نے واضح کر دیا۔ تو ہمارا بنیادی جو یہ بھی ہے کہ کوئی بائیلیٹرل ایگریمنٹ جو ہے وہ ویانا کنونشن اگر بائیلیٹرل ایگریمنٹ میں اسپیسیفکلی لکھا ہوتا کہ ویانا کنونشن کا آرٹیکل 36 یہاں پہ اپلائی نہیں ہوگا یا ہم اس کو اس طرح دیکھیں گے، تو پھر شاید ہمارا بائیلیٹرل ایگریمنٹ پریویل کر جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جو ہمارا شروع میں ایڈمیزیبلٹی آرگومنٹس تھے وہ بھی شاید تھوڑے سے کمزور تھے، اور اس کے بعد جو ہم نے مین اپنا پیس بنایا آرگومنٹ کا وہ بائیلیٹرل ایگریمنٹ کو رکھا، وہ ایک لحاظ سے ٹھیک تھا، ہمارے پاس چونکہ اور کوئی آرگومنٹ نہیں تھے۔ جہاں تک دوسری چیزوں کا تعلق ہے کہ جادیو کو بری کر دیا جائے یا اس کو نل اینڈ وائٹ کر دیا جائے، وہ تو بلال صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ تو ICJ کی جورسڈکشن ہی میں نہیں ہے، وہ تو کرمنل معاملات مانگا بہت کچھ تھا، مانگا تو دیکھیں وہ تو انہوں نے پریشر بلڈ کرنے کے لیے کیا ہے۔ لیٹس بی آنسٹ ود آور سیلز۔ لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کلبھوشن جادیو یہاں پہ ٹیرر ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن جو قانونی پرسپیکٹو ہے اس کو پولیٹیکل پرسپیکٹو کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے میرے حساب سے۔ میں احمد بھائی آپ سے پوچھوں گا ذرا خالد نعیم لودھی صاحب سے ان کی رائے لے لوں، جو آرٹیکل 36 کے انہوں نے اس کی جو ہے وہ A, B اور C کے اوپر آج پاکستان پہ جو چیزیں کی ہیں نا کہ جی ڈیلے بتایا، پھر اسی طریقے سے کونسلر ایکسیس کا جس طرف باسط صاحب کہہ رہے تھے، میں اس کا جواب چاہوں گا، لیکن میں پہلے چاہوں گا کہ اوور آل فیصلے کے اوپر خالد نعیم لودھی صاحب جو ہے وہ اپنا اوپینین دے دیں کہ وہ کس طرح سے دیکھ لیں۔ جی بہت شکریہ۔ ویسے تو ایسے لیگل مائنڈ کی موجودگی میں آپ کو مجھ سے اوپینین مانگنے نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی میں اپنا جو پرسیپشن ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ دیکھیں میرے خیال میں یہ ہے کہ جیت تو پاکستان کی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جو بڑی چیزیں ہیں وہ پاکستان کی مانی گئی ہیں، ہندوستان کی نہیں مانی گئی ہیں۔ حال البتہ کچھ چھوٹے چھوٹے ٹیکنیکل پوائنٹ جیسے یہ ہے کہ کیا ان کی جورسڈکشن ہے یا نہیں، وہ انہوں نے کہا جی جورسڈکشن ہماری ہے، کونسلر ایکسیس نہیں دی، اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ غلطی نکالی ہماری، ان ٹائم انفارم نہیں کیا ہندوستان کو، اس کی غلطی انہوں نے نکالی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک جو بڑی بات ہے کہ ایک تو جو ملٹری کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں ان کو اینل نہیں کیا، ان کو ختم نہیں کیا، اور دوسرا ہمارا جو بقیہ اس میں پروسیس ہے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ہائی کورٹس کا ریفرنس دیا ہے، پشاور ہائی کورٹ کا ریفرنس دیا ہے، اور اس بات پر اعتماد کیا ہے کہ آگے جیسے پروسیجر چلے گا وہ ٹھیک ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ کہا ہے کہ جب تک یہ ریویو نہیں ہو جاتا افیکٹولی اور ریکنسیڈر نہیں ہو جاتا افیکٹولی، اس وقت تک جو ہے نا وہ سٹے رہے گا، وہ تو ویسے بھی رہنا ہے، وہ تو اس میں کوئی مطلب ایسی بات ہے نہیں۔ صرف آپ احمد صاحب سے یہ ضرور پوچھئے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ افیکٹو ریویو اینڈ افیکٹو ریکنسیڈریشن، کیا اگر جو ابھی آگے ہائی کورٹ یا ہماری کورٹس کریں گی اور پریزیڈنٹس کی کلیمنسی کی جو اپیل وغیرہ ہوگی، اس کو ہندوستان کبھی بعد میں
ان افیکٹو یا نان افیکٹو کہہ کے دوبارہ کوئی کام تو نہیں کر سکتا؟ یہ سوال ہونا چاہیے. ادروائز جو آج کا ورڈکٹ ہے اس کی تمام بڑی چیزیں پاکستان کے حق میں. جی احمد صاحب، خالد نعیم لودھی صاحب کا جو سوال ہے کہ یہ ایکٹیو ریویو سے کیا مراد ہے، دوسری جو باسط صاحب نے نقطہ اٹھایا اس میں ایک تو جورسڈکشن تو ٹھیک ہے، انہوں نے کورٹ نے کہہ دیا پاکستان کا پوائنٹ انہوں نے ریجیکٹ کیا. دوسرا ایڈمیزیبلٹی کی جو بات کر رہے تھے اس پہ جو پاکستان نے 3 پوائنٹ اٹھائے تھے وہ بھی آئی سی جے نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کیے. تو میں چاہوں گا پہلے خالد نعیم لودھی صاحب والی بات کا جواب دے دیں اور پھر اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. جی، جو لودھی صاحب نے بتایا کہ ایفیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن، ایفیکٹو ریویو، سو کورٹ بیسیکلی یہ چاہ رہا ہے پاکستان سے کہ کوئی بھی میکنزم پاکستان اپنے ڈومیسٹک لا کے نیچے اڈاپٹ کرتے ہوئے اس چیز کو ریویو کرے کہ کیا ایکسس نہ دینے کا امپیکٹ یہ ہے کہ اس کی کنوکشن سیٹسفائیڈ کر کے ری ٹرائل کیا جائے یا نہیں. سو یہ مینڈیٹ پاکستان کے پاس ہے اور پاکستان کو ایک رسپانسبل ریاست کے حیثیت سے بھرپور طریقے سے اس کو ایفیکٹو ریویو کے طور پر کرنا چاہیے. اب ایفیکٹو ریویو کہاں پر ہوگا، کس فورم پر ہوگا، کون سی اتھارٹی کرے گی، اس کے بارے میں کورٹ نے مینڈیٹ پاکستان کو دے دیا ہے. کیا یہ ہائی کورٹ کرے گا؟ کیا اس ججمنٹ کی روشنی میں آپ سیکشن 13 کی درخواست فار ایگزامپل سول پروسیجر کورٹ کی فائل کریں گے ہائی کورٹ میں ایز اے فارن ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن کے کانٹیکس میں، اور اس سے پوچھیں گے کیا آپ اوپینین آف کورٹ کے لیے اس ججمنٹ کو ریفر کریں گے اگر انڈر سیکشن 90 آف سی پی سی؟ یہ دوسری آپشن ہے. تیسری آپشن ہے کہ کوئی لا منسٹری اٹارنی جنرل آفس کوئی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی یا لوکل ایکسپرٹس کی جو اس کا ایفیکٹو ریویو کرے گی ان ٹرمز آف ڈسچارجنگ اٹس برڈن انڈر دس پیراگراف آف دا ججمنٹ. تو یہ وہ سب باتیں ہیں جس پر ابھی غور و خوض ہونا ہے، کیونکہ یہ تمام انٹرپریٹیشن آف امپلیمنٹیشن آف ججمنٹ سے پاکستان نے اپنے قد کو بڑھانا ہے بطور ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے، اب جبکہ سبسٹینٹیو ریلیف پاکستان کو ملا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ پاکستان نے جو اعتراضات جورسڈکشن وغیرہ پر اٹھائے تھے، کوشش تو ہر لیگل ٹیم کی یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے جورسڈکشن کا ایشو ریز کرے تاکہ یہ آگے نہ بڑھے. ہر کیس میں بین الاقوامی سطح پر کوئی بھی کیس فائل ہو وہاں یہ ایشو ریز کیا جاتا ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے 8 آؤٹ آف 10 کیسز میں کہ جورسڈکشن پر گراؤنڈ میں پاکستان یا کوئی اور ملک کامیاب عموماً نہیں ہوتا. بہت یونیک کامیابی پاکستان کو 2016 میں ملی جب ریپبلک آف مارشل آئیلینڈز نے کیس پاکستان کے اور کچھ ممالک کے خلاف فائل کیا، اور اس میں میں نے اس کی لیگل ٹیم کو لیڈ کیا اور ہم نے جورسڈکشن ایڈمیسیبلٹی پر جو آبجیکشن ریز کیا 70 صفحوں کا میموریل فائل کیا، تو وہ آئی سی جے نے اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کو جورسڈکشن نہیں ہے ٹو کلیم دا ریلیف اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان، لیکن بہت کم ہوتا ہے. سو پاکستانوں کو اگر یہاں ریلیف نہیں ملا تو اس میں جو انیشل ریلیف ہے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں. جس طرح میں نے عرض کیا 8 آؤٹ آف 10 کیسز میں چاہے وہ ڈومیسٹک کورٹ میں ہو چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ میں ہو، جورسڈکشن وہ اوور ٹرن کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اب جو آگے بڑھنے میں جو انہوں نے جو اعتراضات ہم نے کچھ اور بھی ریز کیے تھے وہ انہوں نے نہیں مانے، اور نہ ماننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ڈکلیریشن بھی دے دی جو ان کی حق میں تھی کہ آپ کو دینی چاہیے تھی ایکسس. یہ کہتے ہوئے انہوں نے کہا اب دے دیجئے، یعنی کہ جس طرح آپ نے ان کے پیرنٹس کو ملوایا تھا تو اب آپ دے دیجئے. پاکستان نے جس چیز کو ایگزامن کرنا ہے یا پاکستان کے ایکسپرٹس نے جس چیز کو ایگزامن کرنا ہے کہ جو باقی 2 ایف آئی آروں کی انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں ان کے چلتے ہوئے کیا انویسٹیگیشن کمپرومائز ہوگی، کیونکہ ایک الفاظ جو انٹرپریٹ کیے گئے ہیں وہ ہے وداؤٹ انڈیو ڈیلے. سو گویا آپ کچھ توقف فرما سکتے ہیں اس کو دینے میں، یہ بہت لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ پاکستان کی لیگل اور ٹیکنیکل ٹیمز نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اس کو کب ایکسس دینی ہے دوسری ایف آئی آروں کی بابت، بیکاز ایکسس دینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انویسٹیگیشن میں obstruction بھی آ سکتا ہے. ایکسس دینے والا بھارتی جو ہائی کمشنر کا شخص ہے وہ کچھ سیٹ کر سکتا ہے، وہ اس کی لوکل زبان میں کوئی پیغام پہنچا سکتا ہے. تو اگر پروسیکیوشن مطمئن ہے کہ ایک اسپیناج کا کیس جو ہے وہ ٹھکانے لگا ہے، باقی کیسوں میں اگر انویسٹیگیشن مکمل ہے تو پھر شاید کوئی حرج نہ ہو ایکسس دینے میں اور اس کی ٹرائل جو باقیوں میں چلنا ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا یہ پالیسی ڈیسیژنز ہیں. ٹھیک، باسط صاحب بھارت کیا سوچ رہا ہوگا اس فیصلے کے بعد؟ آپ تو رہے ہیں وہاں. بھارت تو دیکھیے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہاں اگر آپ میڈیا دیکھیے تو وہ تو یہی کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری وکٹری ہو گئی ہے، تو دے مسٹ بی ویری ہیپی اینڈ سیٹسفائیڈ ان مائی ویو.
کیونکہ ان کا باقی دیکھیں جو ایشوز ہیں وہ میں بھی جانتا ہوں، محبوب صاحب بھی جانتے ہیں کہ وہ کس نوعیت کے ہیں، اور ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ٹرائل فیئر ہوا ہے، یہ اس طرح ہی کنوکشن ہونی چاہیے تھی، بلکہ اب تک تو اس کی ایکسیکیوشن بھی ہو جانی چاہیے تھی ایز آئی لک ایٹ اٹ، مطلب مجھے اس پہ قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو اصل معاملہ ہے اس پہ آبویسلی کونسلر ایکسیس کو میرا صرف جو پلی میری ہے کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہمارا ہے 21 مئی 2008 کا، اس میں کیا ہماری لیگل ٹیم واقعی اس وقت ایک کانفیڈنٹ تھی، جو ٹیکنیکل لوگ تھے کہ جی ٹھیک یہ ویانا کنونشن سے کمپیٹیبل بھی ہے اور اس کو یہ زیادہ اس کو پریسیڈنس بھی حاصل ہے، یہ میرے خیال میں نقطہ شاید اس وقت ہم سے رہ گیا۔ اور پھر جو آج آئی سی جے نے، دیکھیے میں بحیثیت پاکستانی مجھے اس پہ دکھ ہوتا ہے کہ اگر آئی سی جے یہ کہے کہ پاکستان از ان بریچ آف ویانا کنونشن، انہوں نے کہا کہ 3 مارچ کو اریسٹ ہوئے، آپ نے 25 کو انفارم کیا، 6 میں سے 5 ایشوز پہ جو آرگومنٹس تھے، صرف ایک جو تھا 25 والا جو کہ ہم نے جب انڈین ہائی کمیشن کو سمن کیا اور اس کو بتایا اور ڈیمارچ پیش کیا، اس نوٹیفیکیشن کے علاوہ 5 کے 5 پہ آئی سی جے سیڈ کہ پاکستان واز فاؤنڈ ان بریچ۔ یہ میرے لیے کوئی اتنی اچھی سننے میں نہیں لگتا۔ اس میں بھی بھائی صاحب کہا کہ ڈیلے ہے کہ آپ نے 25 آپ کو 3 مارچ کو آپ نے کیا اور آپ 25 کو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ چیزیں دیکھیے ہمیں بحیثیت، جس طرح بلال نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک رسپانسبل نیشن کے حوالے سے ہمیں تھوڑا بہت انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے کہ چیزیں کہاں پہ غلط ہوئی۔ کہیں ومزیکلی تو ہم نے ساری چیزوں پہ ریئیکٹ نہیں کیا، ہم نے ایک بندے کو پکڑا جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہا تھا، وہاں ٹیرر ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا، اس پہ ہم نے فیئر طریقے، دیکھیے ملٹری کورس جو تھی وہ ہم نے صرف جادیف کے لیے تو نہیں بنائی تھی، وہ تو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی تھی اور اس کا پارلیمنٹری ایکٹ کے تحت وہ بنی تھی، یہ بھی نہیں تھا کہ وہ کچھ، تو ہمارے جو جہاں تک کورٹ کا تعلق ہے، ہماری اپنی لیگل سسٹم کا تعلق ہے، اسے مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس بندے کو ٹھیک طریقے سے سزا دی گئی ہے۔ وہ آج احمد صاحب کہہ رہے تھے نا، انہوں نے تو ویلیڈیٹ بھی کر دی۔ ایبسولوٹلی، لیکن کوسچن جو بس صاحب ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد کوئی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ لودھی صاحب، یہ جو ملٹری کورٹ کے حوالے سے ایک پورا پروپیگنڈا تھا، پورا ایک پہاڑ کھڑا کیا انہوں نے، لیکن آج اچھی بات یہ ہوئی کہ آئی سی جے نے کہہ دیا کہ جی یہ ہیں، اور وہی جو آپ اپنی پہلی گفتگو میں ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلوں کا ذکر بھی کیا کہ وہاں پہ ریویو ہوتے ہیں، اور پھر جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن تھا اس کے مطابق بھی انہوں نے کہا کہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں لوگوں کو کہ وہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری بڑی کامیابی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ جو ایک ملٹری کورٹ کے حوالے سے انٹرنیشنل پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ دھڑام سے آ کے نیچے گرا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہاں پر ہمارے اوور آل میں کہوں گا کیس اچھا لڑا ہے ہمارے وکلا نے، اور خاص کر یہ والا پوائنٹ جو وکلا نے تفصیلات دی ہیں کہ پہلے بھی جو ملٹری کورٹس کے فیصلے ہیں کس طریقے سے ان کو ریویو کیا گیا ہائی کورٹ میں، اور پھر انہوں نے ضرور ڈیٹا دیا ہوگا کہ اتنے فیصلے اپہیلڈ ہوئے جو کہ زیادہ تر ہوئے، تو یہ ساری باتیں کنسیڈر ہوئی ہوں گی۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ہندوستان کو ایک ہی وکٹری ملی ہے اگر ہم یہ دیکھ لیں، کیونکہ وہ جو مچا رہے ہیں اپنے میڈیا کے اوپر کہ وہ جیت گئے، وہ اس بات میں ضرور جیت گئے کہ انہوں نے ٹائم گین کر لیا، کیونکہ یہ ہائی کورٹ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جو ملٹری کورٹ ہے اس کے فیصلے کو ریویو کرے یا نہ کرے۔ اگر وہ محسوس کریں کہ کوئی ایسی اس میں سکم رہ گئے ہیں تو وہ ریویو کرتے ہیں، ورنہ وہ ریویو نہیں کرتے ہیں۔ اس کیس میں ان کو ریویو کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایفیکٹولی آپ اس کو ریویو کریں اور ریکنسیڈر کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہائی کورٹ کے پاس شاید یہ چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی ہے ریویو کریں یا نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی ایک پریشر ہے، ویسے بالکل جیسے احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو مکمل طور پہ ہمارے قانون پر چھوڑ دیا ہے کہ جو بھی ابھی ہمارا قانون کہتا ہے، جو ہمارا پروسیجر ہے، اب وہ آگے چلے گا۔ لیکن ایک یہ جو انہوں نے اس کی سزا کو سٹے کیا ہے کہ جو ملٹری کورٹ نے دی ہوئی ہے، جب تک افیکٹو ریویو نہیں ہو جاتا،
تو اگر وہ کوئی شادیانے بجا رہے ہیں ہندوستانی تو اس بات پر بجا رہے ہوں گے کہ انہوں نے ایک لمبے راستے پر اس کیس کو ڈال دیا ہے. باقی میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس کا شاید اینڈ رزلٹ وہی نکلے گا جو پاکستان کا قانون چاہے گا. البتہ ایک چیز کا میں ذکر کرنا ضرور چاہوں گا, جہاں ہمیں ایک فائدہ ہوا ہے کہ ہماری تمام چیزیں ریکارڈ ہو گئی ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, وہاں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ایک اخلاقی دباؤ اس طریقے سے آ گیا ہے کہ ابھی ہم پوری دنیا کی نظر میں آ گئے ہیں, وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم آگے اپنا معاملات کیسے بڑھا رہے ہیں. تو اللہ کرے گا وہ ٹھیک ہوگا. تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ شاید ہم اس کو سزائے موت نہ دے سکیں. اس خدشے کا اظہار میں نے کر دیا ہے. باقی یہ ہے کہ یہ بھی اخلاقی پریشر کی وجہ سے ہوگا, قانونی پریشر ابھی میرا خیال ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے. تو صاحب یہ ایک جواب میں چاہوں گا, پھر اسی سوال کا جواب میں باسط صاحب سے بھی چاہوں گا, وہ یہ کہ ہر عمل میں سے جب ہم گزرتے ہیں تو اس میں اپنی غلطیوں کی نشاندہی بھی ہوتی ہے, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری غلطیاں کون سی ہوئی ہیں. یہ جو پورا پروسیس چلا ہے آئی سی جے کے اندر, آپ نے یہ کچھ نوٹ کیا کہ آخر کون سی ایسی چیزیں تھیں, کون سی ایسی کمزوریاں تھیں جن کو ہمیں مستقبل میں دور کرنے کی ضرورت ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارے ملک کے اندر جو بین الاقوامی قوانین ہیں اس کے ماہرین کی ہمیں بہت کمی نظر آتی تھی, کہ ہم ڈھونڈ رہے تھے لوگ اس وقت کہ اس فورم پہ جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کون کرے گا لیگل سائٹ کے اوپر. اس طرح کے اور بہت سارے نکات بھی ہوں گے, تو آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک ہی چھوٹا سا لیپس ہوا ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ وہ بھی ہے, کیونکہ مجھے زیادہ ڈیٹیل معلوم نہیں, کہ جہاں جب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا تھا تو آرمی کو چاہیے تھا کہ وہ احمد بلال جیسے کسی انٹرنیشنل لا کو جاننے والے وکیل کی خدمات حاصل کر لیتے. وہ انہوں نے کی ہیں یا نہیں, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. جی باسی صاحب, آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ہم غلطی چلے تھیں, سیکھنا چاہیے؟ لودھی صاحب بھی دیکھیں بہت عرصہ آرم فورسز میں رہے, پھر ہمارے ڈیفنس منسٹر بھی رہے, تو ان کی خاص انسائٹس ہیں. میں نے بھی کچھ گورنمنٹ میں 36 سال گزارے, مجھے بھی معلوم ہے کہ کیا معاملات چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی جو کمزوری ہے, اور میں بلا کسی مبالغے کے یہ کہہ رہا ہوں اور اپنے تجربے سے یہ کہہ رہا ہوں, کہ ہمارے یہاں سب سے جو بڑا پرابلم ہے وہ انٹر ایجنسی میکنزم کا نہ ہونا ہے. ہیں لوگ کرتے ہیں پروویژنلی, لیکن ان کو ایک انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے ہم نے نہیں اپنایا. جب ہم انٹر ایجنسی میکنزمس کو نہیں فوکس نہیں کرتے, اس کو اہمیت نہیں دیتے, تو پھر چھوٹی موٹی غلطیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں جو کہ بحیثیت قوم نہیں ہونی چاہیے. آپ اسی معاملے کو لے لیجئے, میں چونکہ اس وقت نیو دہلی میں پاکستان کا ہائی کمشنر تھا, اب باتیں تو میں بہت کر سکتا ہوں لیکن وہ کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ ہمیں آج تھوڑا بہت ساری آپ کی باتوں کو اس وقت بھی نہیں سنا گیا. اب دیکھیں اب آپ رازوں سے پردہ فاش کر دیں تو الگ بات, لیکن بہرحال ہمیں دیکھیے یہ اطمینان ضرور ہے کہ ہم نے جو کیس لڑا ہے یا جو اس کو یادیو کو پکڑا ہے, ہمارا وہ بالکل جو ہم جسٹیفائڈ تھے, ہم نے اس کو ملٹری کورٹ میں کیا, وہ بھی بالکل ٹھیک تھا, اس میں قطعاً کوئی نہیں ہے. اور جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو معاملات میں شروع میں اگر ہم ٹھیک کر لیتے, اس کو گرفتار کرنے کے بعد اور 25 مارچ تک کے جو معاملات تھے اس کو اگر ہم ٹھیک قانونی نقطۂ نظر سے ہینڈل کر لیتے, تو شاید آج آئی سی جے کے پاس جو معاملہ ہوا ہے, جہاں 5 اکاؤنٹس میں پاکستان کو کہا گیا ہے کہ یو آر ان بریچ, یہ شاید آج ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. یہ مجھے معلوم ہے, اور ہم پہلے سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آئی سی جے ہمیں نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس کو نل اینڈ وائٹ کر دیں, اور بہت سی باتیں ہیں وہ صرف ہمیں یہی کر سکتا ہے. اس نے اور بہت سے کیس, مثال کے طور پر آپ جو جرمنی اور یو ایس کا کیس تھا, یو ایس اور میکسیکو کا اسی قسم کا کیس تھا اسپائس کا, اور آئی سی جے نے ورڈکٹ دے دی, کونسل ایکسیس امریکہ نے بھی نہیں دی تھی, لیکن امریکہ ڈیڈ ناٹ, انہوں نے جورسڈکشن ہی ریووک کر دی آئی سی جے کی. وہ کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے. ہم نے چونکہ ایڈمیزیبلٹی مان لی تھی, ہم نے مینٹینیبلٹی جو کیس تھا اس کو مان لیا تھا, اس لیے ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنے قوانین کے مطابق یہ سارا کام کرنا ہے. اس پہ آئی سی جے کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے, کیونکہ انٹرنیشنل قانون ہی یہی ہے, اور آئی سی جے ہمارے قوانین کے معاملے میں انٹرفیئر ہی نہیں کر سکتا. یہ تو بالکل بات بڑی کلیئر ہے. اب ہمیں, جس طرح لودھی صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, کہ اخلاقی پریشر ہم پہ آ گیا ہے. یہ صرف اتنی آسان بات نہیں, اور ہمیں وکٹری نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے, لودھی صاحب نے کہا کہ اب مجھے خدشہ ہے کہ اب ہم سزائے موت, یہ بات بھی ان کی کسی حد تک میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں, اور مجھے بھی لگتا یہی ہے. لیکن چلیں, اگر اس کو لائف سینٹینس بھی ہو جاتی ہے تو نتھنگ لائک دیٹ,
اس میں کم از کم جو ایک پریشر اس وقت پاکستان پہ یا انڈیا کے معاملات جو ہمارے اس وقت ہیں، کیونکہ ابھی دیکھیے نا یو ایس جا رہے ہیں ہمارے پرائم منسٹر، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی نہ کسی حوالے سے یا کم از کم سیکرٹری پومپیو کہیں نہ کہیں یہ کیس ضرور انڈائریکٹلی ڈسکس کریں گے پرائم منسٹر کے پاس، اور ان کو یہ کہیں گے کہ آپ خدارہ کوئی رحم کر دیجئے اس بندے پہ۔ لودھی صاحب، باسط صاحب سے تو ریلیونٹ آدمی کوئی بھی نہیں، جس وقت واقعہ ہوا باسط صاحب جو ہے ہائی کمشنر تھے انڈیا میں، اور ون آف دی موسٹ افیکٹو ہائی کمشنر، اور جن کو کہے کہ ہم بھارتی میڈیا جو بہت ہی ہاکش قسم کا میڈیا ہوتا ہے، ہم وہاں دیکھتے تھے کہ باسط صاحب ان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کے ان کو جواب دیتے تھے۔ یہ جس طرف انہوں نے اشارہ کیا انٹر ایجنسی کنیکٹیوٹی کی، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، مطلب یہ کوئی ایسی بات ہے جو کہ آپ کو معلوم نہیں ہے یا مجھے معلوم نہیں ہے، کسی اور کو معلوم نہیں ہے، کہ یہ جو انسٹیٹیوشنل سٹینڈ آفس ہیں اور انٹر ایجنسی جو کوآرڈینیشن ہے اس کی جو کمی ہے وہ تو صاف نظر آتی ہے، ورنہ ہمارے حالات یہ ہوتے جو ہیں، جہاں تک آپ کی اکانومی گری ہوئی ہے، جس طریقے سے آپ کسی کرمنل کو سزا نہیں دے پا رہے، آپ پینے کا پانی نہیں لوگوں کو دے پا رہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک آپ اس کی اسٹریٹجی بناتے ہیں، پھر ایک ایگزیکیوشن ہوتی ہے، یہ مختلف لوگوں نے کرنا ہوتا ہے، وہ اوپر والے سمجھتے ہیں جی سب کچھ ہو رہا ہے، پیسے بھی مہیا ہو جاتے ہیں، نیچے پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایک ہی بات، اور پھر یہ ہے کہ جو ملٹری سائیڈ ہے اور جو سول سائیڈ ہے اور جو جوڈیشل سائیڈ ہے اور جو میڈیا کی سائیڈ ہے، ان کا آپس میں جو ایک ربط ہونا چاہیے اپنے ملک کو آگے چلانے کے لیے، وہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے اوپر زیادہ زور ہے کہ میں نے فوج کی یہ بات پکڑ لی، میں نے میڈیا کی یہ بات پکڑ لی، اس میں ہم زیادہ خوشیاں محسوس کرتے ہیں۔ آپ آج بھی دیکھیں گے کہ آپ کے میڈیا میں کچھ لوگ اسی ورڈکٹ کو کہہ رہے ہوں گے جی کیا ہم نے کیا، جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا، حالانکہ ہمارے لیے تو ایک قسم کی خوشی کی بات ہے کہ جو بڑی چیزیں سارے ہمارے حق میں ہو گئی ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے، کچھ لوگ فوج کا کہہ رہے ہوں گے جی انہوں نے اچھا کورٹ مارشل نہیں کیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے جی ہمارے وہ وکیل اچھے ہیں۔ تو ہم تو اپنے آپ کو نیچا دکھانے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر کام کرتے ہیں۔ کاش کہ ہمارا یہ جذبہ ہوتا کہ چھوٹی موٹی ایک دوسرے کی غلطیوں کو ہم درگزر کر جاتے اور آگے پاکستان کے لیے آگے بڑھتے۔ ابھی تک تو وہ ماحول نہیں ہے، لیکن اوور آل میں یہی کہوں گا کہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ کمی تو ہے، لیکن جیسے احمد بلال صوفی صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ کچھ مقدموں میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فارمیلٹی ہوتی ہے کہ جی جیسے جورسڈکشن کو ہم نے کرنا ہی تھا چیلنج کہ جی یہ جورسڈکشن ہی ہر مقدمے میں کی جاتی، تو بس جو وہی بات ہے نا کہ چھوٹی چیزیں اگر ہو بھی گئی ہیں ہمارے خلاف تو کوئی بات نہیں، نمبرز ٹھیک ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں باسط صاحب کے 5 چیزیں انہوں نے ہمیں کہا کہ بریچ ہے، لیکن جو مین چیز ہے کہ وہ ہمارے پاس ہی ہے، کوئی نل اینڈ وائڈ نہیں پروسیڈنگ، اور آگے ہمارے ہی کا جو قانونی پروسیجر ہے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ میرے خیال اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ صاحب ایک آخری بات کا مجھے جواب دیجیے، کیونکہ آپ نے بھی دوسرے پروگرام میں جانا ہے، پھر میں باسط صاحب سے کنکلوڈ کر لوں گا پروگرام۔ وہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ سول ملٹری میڈیا ایک پیج پہ، تو اس کیس میں تو حالت یہ تھی کہ وکیل کرنے کے لیے بھی فوج کو کودنا پڑا اور پھر خیبر قریشی سے رابطہ کرنا پڑا، ان کو لانا پڑا، تو یہ سچویشن تھی۔ تو پھر کس طریقے سے چیزیں صحیح ڈائریکشن میں؟ بس ابھی دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا کہ لانا پڑا یا لائے، یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات، پھر وہ خام خواہ ایک لمبی بحث چڑھ جاتی ہے۔ اس وقت چونکہ آپ نے یہ بات کر دی ہے تو میں ایک جملہ کہہ کے اس کو ختم کروں گا کہ اگر تو سب لوگ یہ چاہیں، سب انسٹیٹیوشن یہ چاہیں کہ ایک انسٹیٹیوشن ریفارم ہو جائے اور باقی خیر ہے، پالیٹکس ریفارم ہو یا نہ ہو، میڈیا ریفارم ہو یا نہ ہو، جوڈیشری ریفارم ہو یا نہ ہو، بس فوج ریفارم ہو جائے، یہ نہیں ہونے کا۔ بھائیوں اگر ریفارم ہونا ہے تو یہ 4-5 انسٹیٹیوشن جن کا میں نے نام لیا ہے ان کو یک وقت ریفارم ہونا پڑے گا، اور آہستہ آہستہ یہ انشاءاللہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک لوزہ، بہت شکریہ۔ باسط صاحب، پاکستانی وزارت خارجہ اب اس فیصلے کے بعد آپ سمجھتے ہیں ان کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے؟ پہلے جو آپ نے سوال کیا لودھی صاحب ہے، میں تھوڑا سا اس کو کمپلیمنٹ اس کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ اس وقت کی جو سیاسی حکومت تھی وہ کلبھوشن جادیو کا نام لینا ہی پسند نہیں کرتے تھے، بالکل، بلکہ چڑ بنا لیا تھا لوگوں نے بنا لی تھی کہ بھئی آپ کلبھوشن جادیو کا نام کیوں نہیں لیتے ایسے ہی۔ تو یہ آپ کو یہ انڈیکیٹو ہے کچھ چیزوں کی کہ ہمارے ملک میں کیا اس وقت حالات چل رہے تھے۔ یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ کتنا ہمیں جو ہے ایک ہمیں جو ایسا شخص ہمارے ہاتھ میں لگا جس کو انڈیا ڈینائی ہی نہیں کر سکتا اس کی جو دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان میں، لیکن ہم نے
اس کو بھی اپنی جو سیاست ہے اس کی نظر کر دی. آج کی ڈیسیجن میں بھی یہ پوائنٹ تھا کہ جی اس کے اوپر تو کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے, انڈیا نے بھی مان لیا. اور نہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس پہ تو کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا. وہ تو ہم سب ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ جو ہمارا بنیادی کیس ہے اس پہ تو کوئی شک, چونکہ ہمیں پہلے سے نہیں تھا اور ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ جو ہے معاملہ ICJ اس پہ کوئی اپنی رولنگ نہیں لے گا. یہ تو بالکل بات درست ہے, لیکن میں جو اصل میں جو بنیادی ہمارے مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. یہ بالکل لودھی صاحب نے ٹھیک کہا کہ اگر صرف ایک انسٹیٹیوشن اسٹرینتھن ہوتا ہے تو اور باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنا کام اپنے مینڈیٹ کے مطابق نہیں کر رہے تو پھر ہمیں جو ہے توقعات نہیں رکھنی چاہیے اچھے نتائج کی. مسئلہ ہمارے پاکستان کا یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے, اور میں یہ کئی بار برملا کہتا بھی رہا ہوں, کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کا برا حال ہے. وہ اتنی پولیٹیسائز ہو چکی تھی پچھلے 10 سالوں میں کہ اب اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے سویلین انسٹیٹیوشنز ہیں خاص طور پہ, ان میں وہ کیپیسٹی نہیں رہی کہ وہ چیزوں کو ڈائگنوز کر سکیں, کو جا کے وہ پرسکرپشن آپ کو دیں یا پریمپٹ کر سکے چیزوں کو. تو یہ ہمارے پرابلمز ہیں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے, اور اگر ہم نے ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا تو پھر یہ جو چھوٹی موٹی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. دیکھیے اپنے ملک کے اندر غلطی ہونا تو اور بات ہوتی ہے. میں یہ بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ جو ہم نے خاص طور پہ کلبھوشن جادیو کے کیس میں اگر ہم نے بائیلیٹرل ایگریمنٹ کو بیسس بنایا کونسل ایکسیس نہ دینے کا, تو اس کی شاید کچھ قانونی اس وقت کے جو لوگ سوچ رہے تھے کوئی وجوہات ہوں. مجھے اس کا علم نہیں ہے کیونکہ میں اس وقت نیو دہلی میں تھا. لیکن وہ کون سے مائنڈ سے جنہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ بائیلیٹرل ایگریمنٹ ٹیکس پریسیڈنس اوور دا ویانا کنونشن. اگر ہم اس کو دیکھیں نا, کورٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں ڈیفینڈ کر سکتے تھے تو پھر یہ جو ہے اس کو بیسس ہی نہیں بنانا چاہیے تھا. پہلی ہیئرنگ میں کلیئر ہو گئی تھی بات. تو یہ جو بڑی زیادتی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ میں آل سیڈ اینڈ ڈن میں بحیثیت پاکستانی اور جس نے مطلب ہم نے بھی کام کیا یہاں پہ, مجھے ذرا دکھ ہوتا ہے ان چیزوں پہ, اور آپ کو بھی سب کو ہوتا ہے جب ہمیں یہ کہا جائے کہ پاکستان از ان وائلیشن. یہ بہت مجھے یقین جانی جب سے میں نے ICJ کی ورڈکٹ سن رہا تھا میں, تو مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ یہ کیوں بار بار یہ کہہ رہے ہیں بریچ آف ویانا کنونشن, بریچ آف ویانا کنونشن. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس سے بہرحال ہمیں یہ اطمینان ضرور ہونا چاہیے کہ اب یہ ریویو ہوگا پاکستان ہی لا کے سسٹم کے اندر ہی. اس کو جو بھی ہائی کورٹ کرے گی وہ ایویڈنس از ویری کلیئر. مجھے نہیں پتا کہ سینٹینس تو بہرحال ہوگی, اس کے بارے مجھے قطعاً کوئی شک نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ پریشرز آگے پیچھے سے بلڈ ہوں, اور پھر میرے لیے کہنا مشکل ہے کہ ہمارا لیگل سسٹم کوئی پریشر ایکسیپٹ کرتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایکسیپٹ پھر بھی ڈیتھ سینٹینس بھی ہو جاتی ہے, لیکن اس کے پاس مرسی پٹیشن کا پھر بھی اختیار ہوگا. وہ مرسی پٹیشن اپنی سبمٹ کرے گا, پھر پریزیڈنٹ کا اختیار ہے کہ وہ اس کو کلیمنسی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. وہ ہو سکتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل جو ویوز ہیں, جو تھوڑے بہت ہمارے فرینڈز ہیں, اگر ہم سے کہیں تو ہم اس کو ریپریو اس حد تک دے دیں کہ ڈیتھ سینٹینس کو ہم لائف سینٹینس میں تبدیل کر دیں. آخری مجھے بالکل اگر بریفلی آپ کہہ دیں کہ پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے اب اس کی رسپانسبلٹی. دیکھیے اس کی وزارت خارجہ کی تو رسپانسبلٹی اس حد تک ہے کہ اب وہ ایک انٹر ایجنسی جو میکنزمز ہے نا, اس کو ہم نے بیسیکلی انووک کرنا اور وہ کوارڈینیٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ کلبھوشن جادیو نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا. میں آپ کو اس بات بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب سے پچھلے 5-6 سالوں میں, جب سے 2016 میں مارچ میں یہ پکڑا گیا تھا, ہماری ڈپلومیسی نے اسے فوکس ہی نہیں کیا. کلبھوشن جادیو کا ہم ذکر ہی نہیں کرتے تھے. میں بھارت میں رہ کر ذکر کر لیتا تھا, لیکن مجھے کہیں اور نظر نہیں آتا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کیونکہ اس ایک سیاسی منظر نامہ تھا جس کے تحت یہ بات نہیں ہوتی. تو ہمیں تھوڑا سا اپنی ڈپلومیسی میں روبسٹنس پیدا کرنی چاہیے. ہمیں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے ان معاملات میں. اس سیاسی منظر نامے میں معنی خیز خاموشی تھی اور بڑی ڈینجرس خاموشی تھی. باسط صاحب کی گفتگو, احمد بلال صاحب کی گفتگو اور خالد نعیم لودھی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. کل اس پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.